औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, आज बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारे सवालात जो मुझसे किए गए, मुझे फ़ोन कॉल्स की गई, उन सारे सवालात का जवाब मैं चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में दिया जाए। आपसे कुछ देर पहले एक दोस्त ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ा रिलीफ देने जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो 15 तारीख को ओगरा की सिफारिश पर कम होनी थी वो आज ही कम की जा रही हैं। और इस सिलसिले में थोड़ी देर पहले मिफ्ताह इस्माइल साहब की तरफ से भी पैगाम आ गया कि कौम को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज ही कम कर दी जाएंगी और वज़ीर आज़म इस सिलसिले में फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिएगा कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था, यह बड़ी खुशाइंद बात है जब आलमी सतह पर कीमतें मुसलसल गिर रही हैं और पेट्रोल की कीमतें पूरी दुनिया में कम हुई हैं, तो पाकिस्तान में कम क्यों नहीं हुई? वो जो रिलीफ पूरी दुनिया को मिल रहा है वो पाकिस्तानी अवाम तक क्यों नहीं पहुंचता? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर कम हुई हैं तो पाकिस्तान में भी कम होनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, इसमें कोई शुबा नहीं कि पिछले 4 दिन से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की समरी थी वज़ीर आज़म की टेबल पर पड़ी थी, लेकिन वज़ीर आज़म को इजाज़त नहीं मिल रही थी। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, इजाज़त नहीं मिल रही थी IMF की तरफ से। IMF अब भी ये चाहता था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यही बरकरार रहें, बल्कि उसमें इजाफा किया जाए, जो लेवी की हुकूमत नहीं ले रही थी वो भी ले। तो यूं एक दबाव था वज़ीर आज़म पर कि आप कीमतें किसी सूरत भी कम नहीं कर सकते। बेशक आलमी सतह पर पेट्रोल इससे भी ज़्यादा सस्ता हो जाए तो आपने पेट्रोल कम नहीं करना, और आप बार बार IMF से कर्जा लेने आ जाते हैं। आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते कि आप IMF की कर्जे जो किस्तें हैं वही वापस कर दें, वही अदा कर दें। वो भी अदा करने के लिए आपको मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। तो आप पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ें या उनकी जान लें, कुछ भी करें, IMF को पैसे वापस चाहिए और आपको मज़ीद जो है किसी किस्म की मोहलत नहीं दी जा सकती। तो उस पर वज़ीर आज़म पिछले 4 दिन से उनकी पूरी टीम जो थी IMF से राब्ते में थी और उन्हें कह रही थी कि हम ज़िमनी इंतखाबात है 17 जुलाई को, तो 17 जुलाई से पहले हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, क्योंकि आवाम के पास अब अवेयरनेस है। आवाम जानते हैं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि आवाम तक उसका असरात उस तक भी मुंतकिल हों, उसके समरात आवाम तक मुंतकिल हों, आवाम भी उससे इस्तेफादा करे। लेकिन IMF इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। बाहर क्या, जैसे तैसे करके IMF को कायल किया गया है और हमारी इत्तलात के मुताबिक IMF को इस बात पे कायल किया गया है कि अब ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो 17 जुलाई को होने जा रहे हैं, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा से फिर बढ़ाई जाएंगी और आवाम को मज़ीद महंगाई के बोझ तले दबाया जाएगा और IMF की जो किस्तें अदा करनी है हमने, वो जो है आवाम का खून छोड़कर वो IMF को दी जाएंगी। तो IMF को ये जब यकीन दिलाया गया है कि हर वो काम किया जाएगा जिससे IMF खुश होगा, उसकी खुशनुदी की खातिर कुछ भी किया जाएगा, लेकिन आर्जी रिलीफ दिया जाए पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत जो सस्ती हुई हैं उसकी खबरें पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है, पाकिस्तान के TV चैनल्स पे उस पर बात होती रहती है, तो आवाम तक उसके समरा ज़रूर पहुँचने चाहिए। तो इसलिए IMF को कायल किया गया और बिलाखिर IMF ने इस बात से हुकूमत को इजाज़त दे दी कि वो आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उनमें कमी कर दे। तो यूं आर्जी तौर पर पाकिस्तानी कौम को एक रिलीफ दिया जा रहा है, और इस पर चूँकि मैं कल प्रोग्राम कर चुका हूँ कि ये जो रिलीफ है ये इंतखाबात की हद तक है, ज़िमनी इंतखाब है, और ये इलेक्शन जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहरकैफ ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मेरा तजिया है, अभी आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये बात ज़िमनी इलेक्शन के बाद साबित हो जाएगी कि हुकूमत IMF की खुशनुदी के लिए किसी हद तक भी जा सकती है और अपने अवाम पर और भी बम गिराने के लिए तैयार होगी ताकि IMF को खुश किया जा सके। बहरकैफ आपको ये खुशखबरी है कि आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किसी हद तक कम कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म के पास हमारी इत्तलात के मुताबिक 40 रुपये फी लीटर कम करने की सिफारिश थी। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म किस हद तक कौम को रिलीफ देते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इससे पहले 30 रुपये एक दफ़ा, 30 रुपये एक दफ़ा, तकरीबन 80-90 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बढ़ाया जा चुका है। इसी तरह बिजली के बिल महंगे किए गए, इसी तरह बिजली
اور سوئی گیس مہنگی کی گئی. تو پہلے سے حکومت نے بہت ساری چیزیں مہنگی کر دی ہیں. اب آج آپ کو اگر لیو مل رہا ہے تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کی خوشی عارضی ہوگی. آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہے جب بادشاہ نے اپنی بیوی کے کان میں ایک بات کہی تو وہ ہنسنے لگی، اور پھر جب اس نے دوسری بات کہی تو وہ رونے لگی. تو پاکستانی عوام کے ساتھ بالکل یہی ہونے جا رہا ہے. یہ بات ہنسنے والی بھی ہے اور رونے والی بھی ہے، عارضی طور پر خوش ہونے والی بھی ہے اور دائمی طور پر غمگین ہونے والی بھی ہے، کہ جو آپ کو عارضی طور پر لیے مل رہا ہے یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ دائمی وہی ہے مہنگائی، دائمی عارضہ وہی ہے. بہرکیف قوم کو عارضی خوشی مبارک ہو. دوسرا، IMF کے ساتھ حکومت کی بات چل رہی تھی کہ پاکستان کو جو عمران خان صاحب کے دور میں وعدے ہوئے تھے، جو شرائط طے ہوئی تھیں ان کے مطابق جو اگلی قسط ہے وہ جاری کی جائے، تو جس پر IMF نے مشروط طور پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور حکومت کی یقین دہانی کہ IMF کو اس کی خوشنودی کے لیے جو باتیں طے ہوئی ہیں وہ ساری ان پہ امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور پاکستانی عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا اور وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے دیے جائیں گے. تو IMF نے اگلی قسط جاری کرنے کا بھی عندیہ دے دیا ہے، اور یہ حکومت کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے، حکومت کے لیے شادیانے بجانے کی بات ہے، اور قوم کے لیے ایک مرتبہ پھر رونے کی بات ہے، سوگ منانے کی بات ہے، غم منانے کی بات ہے کہ ان کے جو چند بال بچ گئے تھے وہ بھی قرضوں کے نیچے پاؤں کے نیچے آ گئے، قرضوں کے پاؤں کے نیچے آ گئے. تو اب قوم کا ایک ایک بال جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. تیسری بات جو آپ سے کرنی تھی کہ بارش ابر رحمت ہے. بارش جب بھی ہوتی ہے اسے سمجھا جاتا ہے یہ خدا کا فضل ہے. سوکھی ہوئی دھرتی، جتنی گرمی تھی پچھلے دنوں میں، ہماری زمینیں سوکھ گئی تھیں، بہت سارے علاقوں میں تو بالکل کاشتکاری کے قابل نہیں رہی تھی. وہ علاقے جہاں پر نہری پانی بالکل نہیں جاتا تو وہ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ بارش ہو. کچھ موسم کی شدت تھی جس کی وجہ سے لوگ نڈھال تھے، جانور نڈھال تھے. اور جنوبی پنجاب کا حصہ، باقی بلوچستان کی تو خیر آپ جانے ہی دیجئے، وہاں تو پورا سال جو ہوتا ہے پانی کی شدید کمی کا سامنا ہوتا ہے. تو وہ سارے علاقے جو تھے وہ بران رحمت کے طلبگار تھے، اللہ سے دعائیں کی جا رہی تھی کہ یا اللہ بارش ہو. اور اس کے بعد پھر جب بارش ہوئی تو یہ مونسون کی چند بارشیں جو تھیں ان کی شدت پہلی بارشوں سے بہت شدید تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے جن علاقوں میں شدید بارشیں ہوئیں وہاں پر شدید نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا. اگر نقصان کا اندازہ کیا جائے تو سب سے زیادہ نقصان کراچی میں ہوا، جہاں سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا. جہاں پر کراچی کی ہم نے بات شروع کی تو بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے. ہمیں بلاول بھٹو زرداری ایک مرتبہ پھر یاد آ گئے. انہوں نے کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اس دفعہ چونکہ کراچی میں زیادہ بارشیں ہوئیں، پورے ملک میں زیادہ بارش ہوئی، تو کراچی میں جب زیادہ بارش ہوئی تو پھر اربوں روپے کے املاک جو تھے وہ پانی میں بہہ گئے. بہت سارے فیکٹریاں، بہت سارے گھر، بہت سارے پلازے جو تھے ان میں پانی گھس گیا اور اربوں روپے کا نقصان ہوا. گاڑیاں جو تھیں وہ سڑکوں پہ تیر رہی تھیں. اور اس میں کوئی شبہ نہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پانی کے سامنے جاپان جیسے، امریکہ جیسے ممالک جو تھے وہ بے بس تھے. جب سونامی آیا تو وہ جاپان جو دنیا کا جدید ترین ملک ہے، جس کے پاس دنیا کا جدید ترین نظام ہے، جو سائنس سے ٹیکنالوجی سے کام لیتے ہیں، ان کا واسا کا سسٹم بھی سارے کا سارا جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی پر محیط ہے، وہ بھی پانی کا سامنا نہ کر سکے. اسی طرح امریکہ میں جب تباہی پھیلی تو پھر یہ بڑے سے بڑے اس کے جو شہر تھے وہ بھی تنکوں کی طرح بہتے نظر آئے ہمیں پانی میں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پانی کے سامنے تو کوئی زور نہیں چلتا کسی کا. لیکن کراچی میں جب بارش کا پانی آیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ ہر سال وہاں کم بارش بھی ہو تو بھی ہماری جو انتظامیہ ہے اس کی نااہلی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. پورا سال انتظامیہ یہ دعوے کرتی رہتی ہے کہ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے، سارے انتظامات کر لیے گئے ہیں، نالے صاف کر دیے گئے ہیں، سیوریج کا نظام بہتر کر دیا گیا ہے. لیکن عالم یہ ہے کہ میں یہاں گجرانوالہ میں بیٹھا ہوں اور یہاں عالم یہ ہے کہ جیسی بارش شروع ہوتی ہے تو لائٹ آف ہو جاتی ہے. اور جیسی لائٹ آف ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی پروگرام میں عرض کیا تھا، چاہیے تو یہ کہ بڑے بڑے جنریٹرز ہوں ڈسپوزلز پر جہاں ڈسپوزل پمپ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے. جیسی لائٹ جاتی ہے ڈسپوزل پمپ جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سیوریج کا پانی جو ہوتا ہے وہ سڑکوں اور گلیوں میں اور لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا ہے.
پھر وہ اسے اگر جگہ ملتی ہے تو زمین میں دھنس جاتا ہے، ورنہ پھر لوگوں کے گھروں میں 4-4 5-5 6-6 گھنٹے سارا دن. ہمارے گجرانوالہ کی جی ٹی روڈ جو ہے وہاں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور میونسپل کارپوریشن کے دفتر سے لے کر نگار پھاٹک تک تو یہ عالم ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہاں پہ ایک دریا ہے اور اس میں کشتیاں چلنی چاہیے، کاریں نہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. یہ وہ علاقہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا گجرانوالہ کا، جہاں پہ میونسپل کارپوریشن کا آفس ہے، اور یہ ایک بڑا ادارہ ہے میونسپل کارپوریشن. ہم اربوں سالانہ ٹیکس دیتے ہیں، 100 ارب کے قریب ٹیکس دینے والا جو شہر ہے اس کی یہ حالت ہے. اور میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے اس کے دفتر کے سامنے پانی ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آدھا کلومیٹر کا جو علاقہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کا منظر ہوتا ہے. وہاں پہ گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں اور کئی گھنٹے ٹریفک بلاک رہتا ہے. پھر تو یہ صورتحال ہے. انتظامیہ دعوے کرتی ہے کہ سارے انتظامات کر لیے گئے، سیوریج کے تمام جو ندی نالے ہیں، جو برساتی نالے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور سیوریج کا جہاں جہاں نظام تھا ہم نے وہ صفائی کر دی ہے، اب بالکل پانی جو ہے وہ گزرے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسی بارش ہوتی ہے اس کے بعد انتظامیہ کے انتظامات کی کلی کھل جاتی ہے. گجرانوالہ واسا کا جو انتظام تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا. دنیا کا غلیظ ترین نظام ہے، سسٹم ہے. میں نے عرض کیا کہ تمام کے تمام ڈسپوزل بند ہو جاتے ہیں جب لائٹ چلی جاتی ہے، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد سارا شہر جو ہوتا ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرتا ہے. تو کراچی میں چونکہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں تو وہاں تو آپ گجرانوالہ کی جو میں نے مثال دی اس کو 100 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ کراچی کا منظر تھا. کراچی میں تو تباہی مچ گئی بارش سے، اور اس سے ثابت ہوا کہ کراچی انتظامیہ نے کوئی بھی بندوبست نہیں کیا تھا. وہاں پر بھی سیوریج کا بالکل ایسے ہی سسٹم ہوگا جیسے کہ گجرانوالہ میں تھا. چونکہ میں اس وقت گجرانوالہ میں ہوں، کراچی میں نہیں ہوں، میں صرف ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر وہ تباہی کے مناظر دیکھ رہا ہوں، تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ انتظامیہ نے اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا، بس عوام کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ خود ہی بارش سے نپٹیں گے جتنا مرضی پانی آئے. اور ابھی تو یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے. ابھی تو مونسون شروع ہوا، ابھی تو اگست کا مہینہ آگے پڑا ہے. تو اس اگست کے آخر تک، 20 اگست تک یا 15 اگست تک تو شدید بارشیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 1 مہینہ ہے اور انتظامیہ اس سلسلے میں ہمیں بے بس نظر آئی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کی جا سکتی ہے، پوری قوم اجتماعی دعا کرے کہ یا اللہ جہاں جہاں بھی تیرا ابر برسے، جہاں جہاں بادل برسے، تیری رحمت وہاں ضرور برسے. تو اگر اللہ ہی اپنی رحمت کرتا ہے، اور بلاول بھٹو کی زبان میں کہوں کہ اس دفعہ پانی زیادہ نہ برسے، کیونکہ جب زیادہ بادل برسیں گے، جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اس دفعہ ذرا کم بارشیں ہوں. لیکن کیا کیا جائے کہ محکمہ موسمیات ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سال پہلے سے زیادہ بارشیں ہوں گی. تو اگر پہلے سے زیادہ بارشیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے سے زیادہ تباہی بھی ہوگی. تو اللہ رب العزت سے پوری قوم اجتماعی طور پر اپنے اعمال کی معافی مانگے، اور اللہ سے دعا کرے کہ میرے مالک جہاں جہاں بارش ہو وہ ابر رحمت ہو، ابر زحمت نہ ہو، ابر رحمت بن کر برسے، ابر زحمت بن کر نہ بسے. کیونکہ ہماری حکومت جو ہے یہ کسی قسم کا بھی عوام کے لیے سہولیات کا بندوبست کرنے میں ناکام ہے. اور ہمیں نہیں لگتا وہ سندھ حکومت ہو، وہ پنجاب حکومت ہو، یا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، ہمیں نہیں لگ رہا کہ کسی نے بھی کوئی ذرا بھر اقدامات کیے ہیں. جہاں بھی بارش آتی ہے تباہی ساتھ آ رہی ہے، اور لوگوں کا شدید جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے. تو پوری قوم سے التماس ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں جب بارشیں ہو رہی ہیں، ایک تو لوگوں کا روزگار بند ہو گیا، پہلے مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کیا تھا، اب بارشوں کی وجہ سے جو مزدوری کرنے والے لوگ تھے ان کے پاس کسی قسم کا روزگار نہیں ہے، وہ گھر بیٹھ کے کھا نہیں سکتے. حکومت نے جو 2000 روپے دینے تھے وہ ابھی تک نہیں دیے، اور اس سے کم از کم 2 گھنٹے تو چلے کوئی گزار لیتا. تو باہر کیا وہ حکومت نے جو مذاق کرنا تھا وہ ابھی تک مذاق بھی نہیں کیا لوگوں کے ساتھ 2000 روپے والا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار جہاں بھی تیری ابر رحمت برسیں وہ رحمت والے ہوں. پروردگار ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.